दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, इसको हम सिलसिलावार आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने उन्वान जो बताया था हमने, मौत और पाकिस्तान की रूहानी हयात, उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि उसमें क्या लिखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताना शुरू करें, सुनाना शुरू करें, ये बताना ज़रूरी होगा कि इस किताब का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा जनाब हारून रशीद साहब ने किया है। आपको अगर याद हो कि पिछली पॉडकास्ट में इमरान खान अपनी रूहानी जो अवेयरनेस थी उसके बारे में बात कर रहे थे। एक शख्स उनकी ज़िंदगी में आया जिसको वो जानते नहीं थे, कैसे उनका शौक रूहानियत की तरफ बढ़ा और उनको एक तरह से जुस्तजू हुई और जानने की। वे लिखते हैं, सबसे बढ़कर जो शख्स मेरे ख्यालात पर छा गया वो इकबाल थे। मौलाना रूम के एक पैरोकार जो 13वीं सदी के ईरान में एक अजीम शायर और सूफी हो गुजरे हैं। जदीद इस्लामी मुआशरे के इस अजीम मुफक्किर इकबाल ने मशरिक और मगरिब दोनों में तालीम पाई। तब्दीली की आरज़ूमंद मुस्लिम बर्रे सगीर की इस नस्ल पर जिससे उनका ताल्लुक था वो सबसे ज्यादा असर अंदाज हुए। उनकी फिक्र का महवर खुदी है। उनकी राय में खुदी का हसूल, खुद इन्हसारी, इज़्ज़त नफ्स, अपने आप पर एतमाद और अपनी सलाहियतों के इर्तका से मुमकिन है। इकबाल कहते हैं कि आदमी खुद अपनी तकदीर रकम करता है और इसका इन्हसार किरदार की तश्कील पे है। इनका नजरिया अमली है और वो आदमी को अल्लाह की अता करदा सलाहियतों के मुकम्मल इर्तका की तरफ राग़िब करते हैं। उनकी शायरी में अहम तरीन इलामत शाहीन है, जिसमें अज़्म, जुर्रत, परवाज़ और खुददारी पाई जाती है। वो परिंदों का बादशाह है, तहफ़्फ़ुज़ और पनाह का आरज़ूमंद नहीं होता। नौजवान नस्ल को वो याद दिलाते हैं, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है सिरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल के जिस दूसरे वصف ने मुझे मुतासर किया वो इंसाफ और आज़ादी से उनकी बेपनाह लगन है। उम्र भर वो दुनिया भर के मजलूमों से वाबस्ता रहे। मुसलमानों को वो उकसाते रहे कि जुल्म की हर शक्ल के खिलाफ जहाद करें, वो मजहबी हो, मुआशी, सियासी, सकाफती या इल्मी। इकबाल कहते हैं कि इस्लाम, जिसका मतलब ही अल्लाह के सामने झुकना है, खुदा के सिवा किसी और के सामने सफरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देता। उनके मुताबिक कुरान की तालीमात का एक बड़ा हिस्सा आदमजात को उन जंजीरों से रहाई अता करने से मुतालिक है जो रवायत पसंदी, मुआशी और मुआशरती जबर, कबायलियत, नस्ल परस्ती और ज़ात पात के निज़ाम से फूटती हैं। वो कहते हैं कि गुलाम मुआशरों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। गुलामी में एक कौम पानी से महरूम नदी की तरह हो जाती है और आज़ादी में बहरे बेकरां, बंदगी में घुट के रह जाती है जुए कमाब और आज़ादी में बहरे बेकरां है जिंदगी। हर मुल्क को अपना रास्ता खुद तलाश करना है। 1938 में जब दूसरी आलमगीर जंग के लिए फिजा हमवार हो रही थी, इकबाल ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपने पैगाम में इस्तेमार की सख्ती से मजम्मत की। चंद माह बाद वो इस दुनिया से रुखसत होने वाले थे। उनका कहना था, साम्राज्यत का जुल्म दूर दूर तक फैल रहा है। उसने अपने चेहरे को जमहूरियत, कौमियत, इश्तराकियत, फाशिज्म और खुदा जाने और कितने नकाबों में छिपा रखा है। दुनिया के हर कोने में इन उन्वानात से रूह आज़ादी और इब्ने आदम के वक़ार को पांव तले रोंदा जा रहा है। नाम नहाद रहनुमा यानी स्टेट्समैन, जिन्हें हुकूमत और इंसानियत की क़यादत सौंपी गई है, खून रेज़ी, जुल्म और महकूमियत जैसे जराइम के नुमाइंदे साबित हुए। वो हुक्मरान जिनका फ़र्ज़ था कि वो इन अक़ार की हिफाजत करते और उन्हें तरक्की देते जो आला बुनियादों पर तामीर इंसानियत का ज़रिया थी, ताकि इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निजात दिलाई जाए और इंसानियत के फ़िक्री और इखलाकी मयारात को बुलंदतर किया जाए। उन्होंने साम्राज्यी अज़ाइम की तकमील और गलबे की हवस में लाखों इंसानों का लहू बहाया और लाखों ही को गुलाम बनाया ताकि अपने धड़ों की हवस को आसूदा कर सकें। गरीब अक़वाम को गुलाम बनाने और उन पर अपना ग़लबा कायम करने के बाद उन्होंने इन अक़वाम को उनके मज़हब, अखलाकियात, तहज़ीबी रवायात और अदब से महरूम किया। उनके माबैन तक़सीम का बीज बोया ताकि वो एक दूसरे का खून बहाएं और ग़ुलामी के नशे में सोते रहें। इस तरह
کہ سامراجی کیڑا کسی رکاوٹ کے بغیر ان کا خون چوستا رہے۔ ان کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم۔ مطالعہ اور ادراک کا یہ عمل میرے لیے دریافت کا ایک ولولہ انگیز تجربہ تھا، جبکہ دوسروں کے لیے اسے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری بہنیں اور خاص طور پر میرے والد مجھے دیکھتے اور ہنستے کہ کیا یہ وہی ہے جو مذہب سے مکمل طور پر دور تھا۔ پاکستان اور برطانیہ دونوں جگہوں پر میرے دوست حیرت زدہ تھے کہ شاید میں کچھ جنونی سا ہو گیا ہوں۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ میں اس پر لوگوں سے الجھتا نہیں تھا، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ بحث مباحثہ کیا تو میں تنگ آ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایمان کو ان لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا جو یہ خیال کرتے ہیں جس چیز کو سائنسی انداز میں پیش نہ کیا جا سکے اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ اس تبدیلی کا تعلق اس خوف کے ساتھ ہے جو میرے اندر جنم لے رہا ہے۔ ان کے خیال میں اب میں کھیل کے میدان سے رخصت ہونے والا تھا اور اندیشوں کا شکار تھا۔ میرے دوست مجھے ایک ایسے آدمی کے طور پر جانتے تھے جو اقلیت پسند تھا اور توہمات سے دور رہتا تھا۔ ان کے لیے ایک اندیکھے خدا پر یہ پرجوش ایمان ایک معمہ تھا۔ یہی معاملہ میرے بدلتے ہوئے انداز زندگی کا تھا۔ علامہ اقبال کے نواسے یوسف صلاح الدین میرے قریب ترین دوستوں میں سے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ میں بنیاد پرست ہو گیا ہوں۔ پاکستانی مغرب زدہ طبقے میں اگر آپ مذہب پر گفتگو کریں تو آپ پر فوراً ملا کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ کئی سال بعد جب میں نے یوسف الاسلام سے گفتگو کی، اس نے بتایا کہ جب اس نے خدا کو دریافت کیا تو یہ مرحلہ اس کے لیے کتنا سخت تھا۔ یوسف اسلام کو اگر آپ نہیں جانتے تو ایک امریکن سنگر ہے جو کہ کیٹ سٹیونز ہے، اس کا نام کیٹ سٹیونز تھا۔ اس نے جب اسلام قبول کیا تو اپنا نام بدل کر یوسف الاسلام رکھ لیا۔ تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ جب اس نے خدا کو دریافت کیا تو یہ مرحلہ اس کے لیے کتنا سخت تھا۔ اس نے ماضی سے اپنا رشتہ توڑ لیا، گلوکاری ختم کر دی، اپنے پرانے دوستوں کو بھول گیا اور اپنا لباس تک تبدیل کر لیا۔ اسے اپنے خیالات میں تبدیلی اور پھر اس کے نتیجے میں ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں کچھ وقت لگا۔ میرا معاملہ یہ تھا کہ جو مجھ سے بہت قریب تھے ان کے لیے یہ سب سمجھنا مشکل تھا۔ جو مجھے لاابالی نوجوان کی شہرت رکھنے والے ایک سپورٹ سٹار کے طور پر جانتے تھے، ان کا رد عمل زیادہ انتہا پسندانہ تھا۔ مجھ پر منافقت کا الزام لگا۔ یہ کہا گیا کہ میں ادھیڑ عمری کے بحران سے دوچار ہوں یا میرا اعصابی نظام متاثر ہو گیا ہے۔ مجھے پاکستان کے ایک انگریزی اخبار میں شائع ہونے والا وہ مضمون یاد ہے جس میں میرا موازنہ ایک اور سابق کرکٹر فضل محمود کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ اپنے وقت کے نامور کھلاڑی تھے۔ اپنے ریٹائرمنٹ تک انہوں نے رنگ و نور کی ظاہری دنیا میں ایک بھرپور زندگی گزاری اور پھر خدا کی طرف رجوع کر لیا۔ میرے نزدیک لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایک پیشہ ور کھلاڑی کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک مقصد کو کسی دوسرے سے تبدیل کر دے۔ اکثر اس معاملے میں مذہب کا نام آتا ہے اور کھلاڑی کھیل کو مذہب سے بدل دیتے ہیں۔ میں بھی سوچتا تھا کہ فضل محمود نے بھی جیسے مذاق کیا ہو۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ میری طرح انہوں نے بھی تیز رفتار زندگی میں گلیمر کو دیکھا اور پھر اپنی روح کی تسکین کو کہیں اور تلاش کیا۔ پاکستان کے مغرب زدہ طبقے میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سیکولر نہیں بلکہ مذہب مخالف ہے۔ وہ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے ملا یا بنیاد پرستوں کو سامنے رکھتا ہے۔ سابق ترک وزیر اعظم نجم الدین اربگان نے بھی ترکی کے اسلام مخالف طبقے کے اسی رویے کو واضح کیا ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کیسے پارلیمنٹ میں یہ لوگ اس وقت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے اور ڈیسک بجانے لگتے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح کا پاکستانی طبقہ اور میڈیا کے بعض لوگ مجھ پر برس پڑے اور مجھے نومولود مسلمان کا نام دیا گیا۔ تاہم روحانی تبدیلی راتوں رات نہیں آتی۔ یہ انقلاب کا ایک داخلی سفر ہے جو وقت لیتا ہے اور زندگی کے بہت سے واقعات سے عبارت ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیدھا سادہ سفر بھی نہیں۔ ایک ایسا وقت بھی مجھ پر گزرا جب میں شکوک میں مبتلا تھا۔ قرآن اہل ایمان کو خبردار کرتا ہے کہ ان کے ایمان کو آزمایا جائے گا۔ میری ماں جانتی تھی کہ جن باتوں سے مجھے نفرت ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مجھے زبردستی کسی کام پر آمادہ کیا جائے۔ مجھے کسی نے خوف اور دباؤ سے ایک اچھا مسلمان بنانے کی جتنی کوشش کی اتنا ہی میرے اندر مزاحمت پیدا ہوئی۔ قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے دین میں جبر نہیں۔ آپ کسی آدمی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ دل اور دماغ کی کشمکش ہے۔ اس لیے اگر میں کسی قدر عمل مسلمان بن گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا اختیاری فیصلہ تھا جو مدتوں کے غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ لوگوں میں حقیقی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب ان کے
عقائد بدلتے ہیں۔ میں یہ نہیں مانتا کہ لوگ اس وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ وہ لذتوں سے بھرپور زندگی گزار چکے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ میں زندگی کی رعنائیوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو چکا، اس لیے اب مذہبی ہو گیا ہوں۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ وقتی انسات کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لذت کے خوگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تلاش میں مزید متحرک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جس دلیل کو قبول کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی ارتقا نہیں اور انسانوں کی اصلاح ممکن نہیں۔ یہ صرف ایمان کی معرفت حاصل ہونے والے ارادے کی ثبوتی ہے کہ انسان نفسیاتی خواہشات کے خلاف جد و جہد کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ یہ جہاد زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ یہ صرف دہریوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی ہے۔ جب کوئی شخص مذہبی بن جائے تو اس کی تمام ترغیبات نفس ختم ہو جانی چاہیے۔ جس لمحے وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اسے فرشتہ بن جانا چاہیے۔ ایمان کا اقرار تو دراصل ایک جنگ کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ روح کی بالیدگی کے لیے ایک معرکے کی ابتدا ہے۔ جب ایک مسلمان دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلسل خدا سے یہ دعا کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کی مدد کرے۔ آدمی نیک ہو یا گناہ گار، دعا کا ایک ہی مفہوم ہے۔ دن میں 5 بار، ایک دن کے بعد دوسرے دن، 1 سال کے بعد اگلے سال، مسلسل رہنمائی کی درخواست۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جو مقبوض ہوئے اور گمراہ۔ یہ ایک شخص کے کردار میں اصلاح کا مسلسل عمل ہے۔ میں نے کم ہی کوئی آدمی دیکھا ہے جو ماہرین نفسیات سے ملنے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایٹن کے مطابق علم نفسیات روح کے بارے میں ان لوگوں کا حاصل مطالعہ ہے جنہیں روح کے کچھ خبر نہیں۔ بحالی کے مراکز میں جب بہت دفعہ جانے کے باوجود منشیات کے بہت سے عادی اپنی عادات پر قابو پانے کی کوشش میں ناکام رہتے ہیں۔ میرا دوست جے پور کا شہزادہ جگت سنگھ اپنی عمر کی 4تھائی دہائی میں تھا جب منشیات سے لڑتے لڑتے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ ملک میں اور ملک سے باہر بحالی کے مہنگے مراکز میں جاتا رہا لیکن بے سود۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک بے سمت زندگی گزارتا تھا اور اس کی روح بے چین تھی۔ بحالی کا کوئی مرکز اس معاملے میں مددگار نہیں ہو سکتا، لیکن میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو مکمل طور پر تبدیل ہو گئے جب ان کی روح ایمان سے لذت آشنا ہوئی۔ اپنے اس سفر میں نے میاں بشیر صاحب کی رہنمائی سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ایمان اگر کسی سمت، رہنمائی اور بصیرت کے بغیر ہو تو وہ جنونی، خود کو کھرا سمجھنے والے نیکوکاروں اور راہبانیت پسند لوگوں کو جنم دیتا ہے۔ ایک اچھے عالم کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اہل علم کا بے پناہ احترام ہے۔ تیمور اس منگول فاتح نے جو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے قصابوں میں شمار ہوتا ہے، جب بھی کسی بستی میں قتل عام کیا تو پہلے اس بات کا اہتمام کیا کہ تمام اہل علم کو احتیاط سے الگ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اہل علم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے ہیں، ہر جگہ انہیں بے پناہ احترام سے نوازا گیا۔ میاں بشیر مجھ پر ہنستے اور کہتے، سوچو ایمان لانے میں تمہیں کتنا وقت لگا، اب تم چاہتے ہو لوگ تمہیں چند منٹ میں جان جائیں۔ وہ مجھے کہتے کہ قرآن مجید کے ان الفاظ کو یاد کرو، کہہ دیجئے میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو میں جس کی عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے دین ہے۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم اس بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔